मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। तकब्बुर इंसान की खोपड़ी को खराब करता है, समझ रहे हो? इंसान की खोपड़ी को खराब कौन सी चीज करती है? हंसी मजाक वाला आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता, और जिसके में तकब्बुर होता है वो हंसी मजाक, एक तो छिछोरापन होता है वो गलत है, लेकिन एक तबीयत में खुश मिजाजी, जिसके तकब्बुर होता है वो खुश मिजाज नहीं होता, वो हर वक्त नाक पे मक्खी बिठा के रखता है। मैं कहने वाला था, हमारे एक जानने वाले थे, मगर मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही। हमारे कोई जानने वाले नहीं थे, उनकी बात मैं कर रहा हूं। एक साहब जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, उनकी बात मैं कर रहा हूं। वो जब भी अपने ससुराल जाते थे ना, पुरानी बात है, ससुराल वाले एक अजाब में आ जाते थे। क्योंकि वो मेरे जानने वाले नहीं थे, उनके ससुराल वाले, उन्होंने मुझे बताया, अपने जानने वालों से तो ये बातें शेयर नहीं करता ना इंसान। उन्होंने मुझे बताया कि ये दामाद हमारा जब भी घर में आता है अजाब जान है हमारे लिए। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब भी आएगा फसादी औरतें, हर औरत फसादी नहीं होती, पहले बता दूं, फसादी औरतों की तरह बैठ के ना लगाई बुझाई शुरू कर, मुझे किसी ने चाय का नहीं पूछा, मैं यहां बैठा हूं घंटे से, कोई पानी का नहीं पूछ रहा। समझ रहे हो? अच्छा, अपनी तारीफें करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब कर दूं। मेरा ससुराल में, मेरे तो होलसेल के हिसाब से ससुराल है, किसी भी ससुराल में जाओ, पानी का पूछें ना पूछें, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है, हमने हमारा स्टाइल इसी किस्म का। खाने का पूछ लें, आपकी मर्जी, नहीं पूछें कोई मसला नहीं है। मैं इन चीजों पे कभी, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन मेरा मिजाज है कि इन चीजों पे कभी नाक मुंह बनता नहीं है। तो बैठ गए, पूछ लो, आपकी मर्जी, नहीं पूछो तो भी ठीक है, वो भूखे थोड़ी मरेंगे, बाहर जाके खा लेंगे भाई। मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, कुछ पका हुआ है तो ले आओ भाई, भूख लग रही है, खुद ही पूछ ले यार आदमी, इसमें क्या है? तो वो जो हमारे जानने वाले नहीं थे, वो क्या करते थे जब घर में जाते थे, ये समझ रहे हैं ना, जानने वाले नहीं थे, क्यों कह रहा हूं, वो समझ ना जाए, वो बोलेंगे तू मेरी बातें मिंबर पे बैठ के बता रहे लोग, तो जानने वाले नहीं थे वो। मैं कह सकूंगा भाई मैं तो आपको जानता हूं, तो आपकी बात तो हो ही नहीं रही। तो उनका स्टाइल ये, और ये बहुत से दामाद इस किस्म के मार्केट में आज भी मौजूद हैं, अपने भी, खुद भी डिप्रेशन में, दूसरों को भी टेंशन में। तो वो क्या है कि जब घर में जाओ तो मुझे पूछा क्यों नहीं, मुझे चाय का क्यों नहीं पूछा, मैं कब से आके बैठा हुआ हूं, मुझे खाने का नहीं पूछा। फिर एक दिन वही जो मेरे जानने वाले नहीं थे, मेरी एक दफा और शादी हो रही थी, तो मैंने उनको दावत दे दी कि आप भी आए वलीमे में। उन्होंने कहा हम इस तरह नहीं, हमें प्रॉपर कार्ड चाहिए, ये तरीका नहीं होता किसी को बुलाने का, फोन करो आ जाना। प्रॉपर क्या होता है? मुझे समझा रहे थे प्रॉपर, यार वो समझ ना जाए यार भाई, उनके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पुराना किस्सा इंशाल्लाह नहीं समझेंगे वो। तो मुझे कहने लगे कि मुझे क्या चाहिए? कार्ड चाहिए। मैंने कहा आना है आ जाओ। सबको हमने इसी तरह दावत दी है, फोन किया आ जा भाई। कह रहे नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता। जाहिर है अच्छे लोगों में ये समझा जाता है ना, कि जरा खानदानी लोगों में ये समझा जाता है कि प्रॉपर तरीके से आप। अबे मैंने कहा हमने जिसने एक जिंदगी में करनी है उसके ये चोचले होते हैं कि बैठ के कार्ड छाप रहा है, मुतमन्नी है शिरकत, और वो जो लिखा होता है ना नूर चश्मी, इस तरह के वो करते हैं जिनकी जिंदगी में एक। जब इतनी सारी शादियां करनी होती, इतना टाइम नहीं है कि कार्ड पे इंग्लिश में अलग, फारसी में अलग, नूर चश्मी, मुतमन्नी है शिरकत, और चश्मे बरा के पता नहीं क्या क्या लिखा होता है नीचे, चश्मे बरा। हाँ, वो इनवाइट, मेरी तरफ से तो इनवाइट मैं खुद ही कर रहा हूं, कोई है ही नहीं। पहली में सब लोग आते हैं, आपके खानदान वाले इनवाइट करके कहते हैं हमारा भी। दूसरी में कार्ड छापोगे भी कोई नाम नहीं लिखवाएगा, बोलेगा खुद ही कर रहा है, खुद ही पकड़ा जाएगा, खुद ही पिटेगा। अपनी तरफ से इनवाइट करना, भाई भी कह देगा मैं जिम्मेदार, ये नूर चश्मी में सिर्फ अपना नाम डाल, ठीक है ना, चश्मे बरा में सिर्फ अपना नाम डाल, किसी और का डाला ना वो कहेगा शादी तू कर रहा है, मरवा मेरा है। तो मैं क्या कार्ड छापता भाई? ऐसे ही दावत होगी, फोन पे आना है आ जाओ भाई, अपनी जिम्मेदारी पे, कुछ भी हो, पुलिस भी आ सकती है ऐन वलीमे के दौरान। तो इसमें कौन इतना, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है इन फजूल कामों के लिए यार। हम तो निकाह का पैगाम भेजा, हाँ हो गई शादी करो, नहीं है टाइम। तो मैंने तो आपको तीसरी शादी का किस्सा सुनाया था कि उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा। मैंने कहा 6 महीने में मेरी कहीं नहीं हुई तो दोबारा ट्राई करूंगा। हो गई तो मैं कोई 6 महीने तक अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है।
تو اب ہم ان کو کارڈ چھاپیں, ان کو انوائٹ کریں, شکر کرو بھائی مولوی صاحب تمہیں دعوت دے رہا ہے, آ جاؤ یار. تو وہ کہنے لگے نہیں ہم اس طرح نہیں آتے. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, آ جائیں گے تو خوشی ہوگی, نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی. آپ پھر بھی گئے الحمدللہ. کھانا کوئی بھی نہیں چھوڑتا چاہے کتنا ہی غصے میں. تو اب بعض لوگ نا ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, گھر میں آئیں گے تو مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, مجھے کھانے. بیوی کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. یار نہ دوسرے کو ٹینشن دو نہ خود ٹینشن. بیسک حقوق پہ کمپرومائز مت کرو. گھر میں آتے ہیں بیوی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے, مجھے بیگم نے پوچھا نہیں چائے کا, میں آ جاؤں مجھے پانی کا نہیں پوچھا. ابے جا کے خود پی لے, فریج سے نکال پی لے, کیا مر جائے گا کیا؟ وہ تیری وجہ سے آ کے گھر میں بیٹھ گئی بہت ہے بس, ٹھیک ہے نا. بیسک حقوق یہ ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, آپ کے علاوہ اس کے کسی سے تعلقات نہ ہو. آپ کی پرمیشن کے پتہ چلا وسیم بھائی سے بھی دوستی, ستار بھائی سے بھی, یہ غلط ہے. یہ بیسک کام تمہارے بچوں کو پال رہی ہے نا, اس کو عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرا رہے. پھر یہ کیا چھچور پنا آ کے مجھے پانی کا نہیں پوچھا تو مجھے, یہ وہ فسادی لوگوں کے کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھٹیا سوچ والوں کے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو. ہاں آپ تھکے ہوئے تھے, آپ نے پانی مانگا پھر بھی نہیں پلا رہی, اور آپ تھکے ہوئے بھی ہو اور آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی آپ کو, پھر بھی اگر نہ کرے تو پھر انسان کا غصہ بنتا ہے کہ بیگم اب اتنا بھی یار نہیں, میں تھکا ہوا آیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں, میں بول رہا ہوں, منہ سے پانی بوتل سے پلاؤ, کہہ رہی خود ہی پی لو. تو یہ پھر کبھی کبھار تو چلتا ہے لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. تو ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی, متکبر آدمی, جس کو ہر وقت یہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا جا رہا, تو اس کو لوگ پوچھیں گے بھی تو یہ خوش نہیں ہوگا. تکبر سے, برین ہیمریج سے مرے گا یہ کمبخت, ٹینشن سے مرے گا. متواضع آدمی کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس کا دماغ کیا ہوتا ہے, فریش. پوچھ لو ٹھیک ہے, نہیں پوچھو تمہارا ہیڈ ایک ہے, صحیح ہے. ہم تو ماں باپ کو کہتے ہیں بچوں کے بارے میں بھی یہی اصول رکھو. آج کل کی اولادوں سے خدمتوں کی توقع مت رکھو. یہ نئی 15ویں صدی کے بچے اسکولوں میں پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں. کرنل نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پانی لے آ, انگلش میں اس نے کہا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. باپ کی تو کھوپڑی گھومے گی نا. وہ کرنل صاحب سوچتے ہوں گے یار میں میدان جنگ میں کھڑا ہو کر ایک 40 سال کے فوجی کو جب یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جنگ میں چھلانگ لگا, وہ کبھی نہیں کہتا, وہ میرے آرڈر کو مانے گا اور آگ میں کود جائے گا وہ. اور اپنی اولاد اور بیٹی, 12 سال کی بیٹی کو میں کہہ رہا ہوں پانی پلا, وہ کہہ رہی ہے جو فلسفے یاد کیے میں, کہہ رہا میں نے کہا سب سے پہلے اس کو اسکول سے نکالو, کیونکہ یہ اسکول کیا کر رہا ہے, یہ جو لبرل اسکول ہے نا, ایجوکیشن مل رہی ہے, تہذیب برباد. تو جو نئی نسل اس قسم کی پیدا ہو رہی ہو تو آپ خام خواہ میں اس سے امیدیں لگا کر میرا بچہ میرے قدموں میں جنت تلاش کرے گا, میرا بچہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا, بن جائے, اس کا اپنی قسمت ہے. وہ اگر خوش قسمت ہوگا تو آپ کی خدمت کرے گا, بدقسمت ہوگا تو نہیں کرے گا. آپ امیدیں نہ لگائیں, آپ اپنی طرف سے تربیت کی کوشش, اپنی طرف سے تعلیم, اپنی طرف سے اس کے سارے حقوق ادا کریں. اپنا معاملہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ. کوئی امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. آپ بیوی کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم ہے, بچوں کے حقوق ادا کرو, اللہ کا حکم, اللہ سے مانگو. وہ انسان کے بچے ہوں گے یا آپ کی خدمت کریں گے, عقل ہوگی, شعور ہوگا, آپ کی خدمت کریں گے, اور خوش قسمت ہوں گے اگر آپ کی خدمت کی انہوں نے. بدقسمت ہوں گے تو خدمت نہیں کریں گے, خود ہی بھگتیں گے. ماں باپ کی نافرمانی کا عذاب دنیا میں لازمی ملتا ہے. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے نا تو یہ وہ دنیا میں بھی نہیں پنپ پاتا. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک آدمی کا بچہ اس کو اٹھا کے بوڑھے باپ کو کچرے میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا, تو باپ نے بولا تھوڑا آگے پھینکو, تیرے دادا کو میں نے وہیں پھینکا تھا. تو مکافات عمل ہے, جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرے گا. دیکھو انگریز اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کراتے ہیں, اس لیے کہ ان کے والدین نے اپنے والدین کو کہاں جمع کرایا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس. مکافات عمل اللہ انگریزوں کو دنیا میں دکھاتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو کون سا پالا تھا. تو بلکہ میں نے تو یہاں تک ایک انگریز نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے ہاں تو بوڑھے ماں باپ خود ہی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, ہمیں پتا ہے یہ ہم تمہارے لیے ٹینشن بنے ہوئے, تم خوشی سے نہیں پال رہے. تو ماں باپ خود کہتے ہیں ہمیں جمع کرا دو, ہمیں پتا ہے تم خوشی سے خدمت نہیں کرو گے ہماری. ایک گورے نے مجھے خود بتایا, سمجھتے ہو, خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں پتا ہے یار یہ ہم عذاب بن رہے ہیں تمہارے لیے. تو کسی سے زیادہ امیدیں مت لگاؤ, آج کل کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو, خدمت کرو, حقوق ادا کرو, اللہ اللہ کرو, خوشی خوشی. بکریوں سے دل بہلاؤ, پتھروں سے کہو راز دل. وہ ندیم شاد ایک شاعر ہے, انڈیا کا بڑا خاندانی شعر کا ہے اس نے. پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. پتھروں سے بیت, پتھر جو ہے نا
اس سے اپنے غم کی باتیں شیئر کر لیا کرو, دکھ کی باتیں بیان کیا کرو. وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کم از کم دغا بھی نہیں دے گا, اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا آپ کا غم. انسانوں سے اپنے دکھ شیئر کرو گے, خیر خواہ بنیں گے, لیکن آپ ہی کی جڑیں کاٹنا بولو شروع کر ہوتا ہے. پتھروں میں یہ خطرہ نہیں ہوتا. دوبارہ سنا دوں شعر, پتھروں سے کہو راز. بڑا خاندانی شاعر تھا لیکن آج کل اس کی شاعری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. شروع میں ایک دم دمنگ کی شاعری ہے, میں نے کہا پتہ نہیں, لیکن وہ 2-4 اشعار ہی گھما رہے ہیں, کافی ندیم شاد تک ہمارا کوئی پیغام پہنچا دے, کچھ نیا مارکیٹ میں لاؤ یار, کیونکہ اردو زبان کی حفاظت یہ شاعر ہی کرتے ہیں. اس لیے مجھے ان شاعروں سے اس وجہ سے لگا ہوا ہے کہ یہ اردو کے محافظ ہیں. تو پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو, اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. ایک اور سنا دوں اسی خوشی میں, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, ہاں کل وہ میری بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس پہ تو آج غرور کر رہے ہیں نا, کل وہ کہاں تھی؟ آخر میں بتاؤں گا کیا تھی, آپ پریشان نہ ہو, آپ نے اپنی کون سی چیز چلی گئی. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی, جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. جس خوشی پہ تو آج اترا رہا ہے, شاعر کہہ رہا ہے کل وہ میرے گھر میں بھی تھی, اور جیسے اس نے مجھے چھوڑا کل ہو سکتا ہے وہ تجھے چھوڑے. تو زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ملے اللہ کا شکر ادا کرو, اتراؤ مت. یہ خوشیاں بھی دائمی نہیں ہوتی, یہ غم بھی دائمی نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں خلاصہ یہ بیان کر رہا تھا کہ بقرعید میں تھوڑا تکبر بھی خاک میں ملتا ہے ہمارا. جب گایوں کو لے کے گھومتے ہیں, صحیح ہے نا, ان کی سیوا کرتے ہیں, بکریوں کو کھلاتے ہیں, بکروں کو کھلاتے ہیں, تو تھوڑی جو پرسنالٹی ہے نا, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی والی, یہ تھوڑی کیا ہو جاتی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کا بچہ بنانے کے لیے حج کرواتے ہیں, اور حج میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھو, اتنی ہم نے قربانی دی, 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے بیت اللہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا, لاکھوں روپے خرچ کیے, کنکریاں ماری, 40 دن کی ٹینشن کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 پیس سوٹ پہنا کے واپس بھیجتے. اللہ کہتے ہیں جانے سے پہلے ٹنڈ کروا لو. ٹھیک ہے, جانے سے پہلے, جب تک ٹنڈ نہیں ہوگی, یہ جو 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں نا, یہ کھولنے کی اجازت. یعنی ان چادروں سے بھی ٹینشن میں آتا ہے نا, 3 پیس سوٹ ٹائی پہننے والا وہ 2 چادروں میں گھوم رہا ہے, اس کی تو پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. کیا خیال ہے؟ جو ہر وقت کالر کلف میں گھومتا ہے اور ہر وقت مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا, وہ 40 دن یا 10-15 دن یا 5 دن بھی منا کے لگا لو, اتنی گرمی, اتنی دھول مٹی میں, میلا کچیلا, 2 چادروں میں کتنی ٹینشن ہے. تو پرسنالٹی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. اور واپسی پہ اللہ کہتے ہیں, اب انسان کہتے ہیں اللہ اب یہ چادریں اتار کے میں آتا ہوں دوبارہ اپنی پینٹ پہ, اللہ کہتے ہیں آ جا, لیکن ٹنڈ ایک دفعہ کرا لے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ بھی ٹریننگ ہے, تربیت ہے. زیادہ شو بازی کے چکر میں مت پڑو, انسان رہو. تکبر اللہ ختم کراتے ہیں ہمارا, سمجھتے ہو؟ خوش رہتا ہے یار. تو خوش رہنے کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے, تکبر ختم کر لو. گھروں میں جا کے یہ نہ پوچھا کرو مجھے پوچھا کیوں نہیں, میں گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, کیا عذاب بنایا ہوا ہے, پانی کا نہیں پوچھا, چائے کا نہیں پوچھا. ہاں ہوٹل میں بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے, آگے بس نکل رہی ہے اور وہ ہوٹل والا پوچھ نہیں رہا, تو پھر جا کے انسان, وہ تکبر کی وجہ سے نہیں, وہ ٹائم بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو گھر میں بیوی چائے کا پوچھ لے, اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی بنا کے پی جاؤ, یہ شکر ادا کرو. ٹینشن نہیں دے رہی, بس خوشیاں نہ دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہ دے بس. یہ بہت ٹینشن والی فری بیوی کسی کو مل جائے تو بس سمجھو خوشیاں ہی خوشیاں. آج کل مسئلے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خوشی نہیں دے رہی ہوتی, الٹا ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, تو اگر آپ کی بیوی ٹینشن نہیں دے رہی بہت ہے. کسی نے میرے بارے میں تبصرہ کیا کہ ان کے اتنے گھر ہیں اور ناشتہ انڈا موڑ پہ کرتے ہیں, طنز کیا نا. تو میں نے کہا میرا گھر میں اللہ کا شکر ہے ناشتہ مجھے ملتا ہے, تو مجھے وہ پراٹھے اچھے لگتے ہیں باہر کے, وہ گھر میں بن نہیں سکتے وہ, تو اس لیے کھا رہا ہوں. تو فسادی لوگ ہیں, کچھ بھی کرتے رہتے ہیں بیٹھ. یوں بھی تو کر سکتے تھے, اتنے اچھے ہیں کہ ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی انہوں نے, ناشتے کی ٹینشن بھی گھر والوں کو نہیں دی, اتنے اچھے ہیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. لیکن ناشتہ گھر والے بنا کے رکھتے ہیں الحمدللہ. میں مجھے ویسی بچپن سے وہ عادت پڑ گئی ہے. شاہ فیصل کالونی ہماری پھپھو رہتی تھی, وہاں جاتے تھے تو ہمارے وہ کزن ہیں, وہ ہوٹل کے پراٹھے لے آتے تھے, وہاں سے جو چسکا لگا ہے مجھے لگ رہا ہے دنیا چھوٹ جائے گی, پراٹھا نہیں چھوٹے, مزہ اس میں ایسا آ گیا.